बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। आज का दिन जुमे का है और आपको पता है कि आज जुमे वाले दिन हम आपके लिए हदीयतन और ख़िदमत के लिए और सवाब के लिए और अजर के लिए ऐसी सर्विसेज पेश करते हैं जो कि आपको भी फ़ायदा देती है और हमारे अजर में भी यकीनन इजाफ़ा करती है। आज का दिन होता है आपका किसी ऐसे तबीब के साथ बात करने का जिसको आप कॉल करके उनसे मशवरा ले सकते हैं। इसके लिए हमारा टेलीफोन नंबर जो है वो आपके सामने चल रहा होता है। आप हमारे टेलीफोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थोड़ा सा वेटिंग पीरियड होता है क्योंकि कॉल्स जो हैं वो लाइन में क्यों लगी होती हैं। अगर वेट करना पड़े तो कर लीजिएगा और आप बात कर सकते हैं, मशवरा ले सकते हैं। आज मशवरा किन लोगों को लेना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ बहुत ही मोहतरम पहली दफ़ा तशरीफ़ लाएँ डॉक्टर हारून अयूब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खैरियत से हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब का एक तारुफ तो ये है कि जनाब ये निफ्रोलॉजिस्ट हैं जो कि कहते हैं ना किडनी के डॉक्टर हैं ये, और इनका दूसरा तारुफ जो है ना वो ये है कि ये इंडस हॉस्पिटल से हैं। हमारे टेलीफोन नंबर पे आप बात कर सकते हैं डॉक्टर साहब से। वो लोग जो कि डायबिटिक हैं, जिनको किडनी का प्रॉब्लम है, जो अपना ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराते हैं हफ्ते में एक दफ़ा या दो दफ़ा, जितने भी ऐसे लोग हैं, या आपके पाँव सूजे रहते हैं या जिस्म में पानी भरा रहता है, या पेशाब में झाग ज़्यादा आता है, या पेशाब में स्मेल ज़्यादा आती है, कोई भी ऐसे आपके अगर सिम्टम हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। मैं इंतहाई ममनून हूँ इंडस हॉस्पिटल का कि वो ताउन करते हैं हमेशा। और हारून अयूब, हारून भाई इंडस ज्वाइन करने की क्या वजह थी वैसे? मुझे जी इंडस हॉस्पिटल ज्वाइन किए गालिबन 3 साल हो गए हैं। अच्छा, ये लाहौर में जो है ना? लाहौर में, हाँ जी। कराची में तो काफ़ी देर से, लाहौर में सो गालिबन मेरा 4-5 साल, 3 साल पहले मैंने इनको ज्वाइन किया जब इनकी इन पेशेंट सर्विसेज थी। तो सबसे पहले जो इनका मोटो होता है कि जी रंग, नस्ल, मज़हब की तफरीक के बगैर आपने मयारी और मुफ्त इलाज फॉर एवरीबडी, फ्री ट्रीटमेंट एंड क्वालिटी ट्रीटमेंट फॉर एवरीबडी। रंग, नस्ल, मज़हब के पैसों के भी बगैर, रंग, नस्ल, मज़हब के बगैर मुफ्त और मयारी इलाज, तो वो मुफ्त और मयारी इलाज। तो एक तो ये मोटो है कि बीइंग डॉक्टर आपको कोई फिक्र नहीं होती कि आपका पेशेंट आया है, उसके पास पैसे हैं नहीं है, तो आप उसको क्वालिटी ट्रीटमेंट, अच्छी ट्रीटमेंट जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होती है वो उसको आप दे सकते हैं। आपके यहाँ काउंटर भी नहीं है पैसों का? इट इज़ अ कैशलेस हॉस्पिटल, पेपरलेस एंड कैशलेस, सब कुछ हमारा ऑनलाइन सिस्टम है। इट इज़ अ कैशलेस एंड ए पेपरलेस हॉस्पिटल। ना पैसे लेते हैं, ना पैसे लेते हैं, ना कोई पर्ची है। तो आपके एक छोटा सा कार्ड पेशेंट को मिलता है, तो वो बस जाके अपना कार्ड दिखाता है, उसको वही सिस्टम पे उसकी बुकिंग होती है, वो आता है डॉक्टर को दिखाता है, सिस्टम में सारा उसका रिकॉर्ड, लैब्स, हर चीज़ होती हैं, और फिर उसको दवाइयाँ बस लेके फार्मेसी की स्लिप लेके वो घर चला जाता है। डॉक्टर साहब, आपने बाहर भी काम किया, इंग्लैंड में आपने काम किया, आपने बाहर के और इंडस हॉस्पिटल में कितना फ़र्क देखा है? अच्छा, अगर आप कंपेयर करें जो इंग्लैंड में NHS सिस्टम है और इंडस हॉस्पिटल, ये बिल्कुल आइडेंटिकल है, बल्कि मोर और लेस इंडस उससे बेहतर है, क्योंकि इंडस में आपके लिए वेटिंग टाइम नहीं है। अगर आप इंग्लैंड में होते हैं तो आप हॉस्पिटल तक पहुँचने महीनों में जाते हैं। इधर तो आप आते हैं स्ट्रेट अवे, आपको अकोमोडेट किया जाता है। उसी तरह स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रीटमेंट, फ्री ट्रीटमेंट, डॉक्टर्स, रूम्स, हर चीज़, ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो बिल्कुल, मुझे तो इंग्लैंड से आइडेंटिकल। इससे मुझे एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन काफ़ी यहाँ पे काम करके कि मैं वैसी सर्विसेज दे रहा हूँ अपने लोगों को, अपने मरीज़ों को, कि जो दुनिया भर में महज़ब और अमीर मुल्कों में दी जाती है। टेक्निकली क्या हम लोग कम्पीट करते हैं इंटरनेशनली? देखें, अगर आप कंपेयर करते हैं डॉक्टर्स की ट्रेनिंग में, उनमें तो हम बिल्कुल कम्पीट करते हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है कि सर्विसेज डिलीवरी में क्योंकि हमारे पास रिसोर्स से लिमिटेड है, वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। लेकिन ये कि इंडस हॉस्पिटल हम फिर भी कोशिश करते हैं, काफ़ी ट्रीटमेंट इंडस वो दे रहा है आज की डेट में जो कि पूरे पाकिस्तान में नहीं दी जा रही। कौन कौन सी सर्विसेज मसलन? अब जैसे मैं अगर नेफ्रोलॉजी की बात करूँ तो हमारा जो डायलिसिस यूनिट यहाँ पे इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स उसका ऑर्डर हो गया, वो लगना है लाहौर इंडस हॉस्पिटल में। तो दैट इज़ स्टेट ऑफ द आर्ट डायलिसिस यूनिट जो कि पूरे पाकिस्तान में नहीं है। एक होता है हीमोडायलिसिस, हम यहाँ पे ला रहे हैं हीमोडायफिल्ट्रेशन, HDF सर्विसेज। ये क्या चीज़ है? ये अगर आप देखें तो पिछले चंद सालों में हीमोडायलिसिस एक बेहतर वर्जन आया। अच्छा। जिसमें महंगी मशीन है। अच्छा। अल्ट्रा प्योर, एक जो नॉर्मल डायलिसिस में प्योर वाटर चाहिए होते हैं, इसमें अल्ट्रा प्योर वाटर, तो आपको बहुत ही साफ़ पानी। अच्छा। अच्छी मशीन, तो आप यानी कि डायलिसिस पेशेंट का बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ठीक। तो अभी तक कराची में गिने चुने सेंटर्स के अलावा पंजाब में कोई सेंटर नहीं है। अच्छा। एट द मोमेंट, अब आगे लग जाए तो आई डोंट नो, लेकिन हमने उसको अचीव किया, तो हमने एक्सीलेंस की तरफ जा रहे हैं। इसी तरह मुल्तान में MIKD है, वहाँ पे ट्रांसप्लांट्स होते हैं, डायलिसिस होते हैं, तो वो एक्सीलेंस की तरफ। एक पेशेंट डायलिसिस में कितना टाइम लेता है? 4 घंटे, एक पेशेंट का 4 घंटे। तो रिकमेंडेड दुनिया भर में है कि 4 घंटे थ्राइस अ वीक, तो 12 आवर्स अ वीक।
12 hours a week. 12 hours. اس سے عام طور پہ پیشنٹ پہ جو سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں سائیڈ افیکٹ جو ڈائلسس کے آتے ہیں وہ اوور دی ایئرز آتے ہیں. ایک پیشنٹ اگر 10 سال 15 سال ڈائلسس کرا رہا ہے اس کے بعد اس کو ڈائلسس کے سائیڈ افیکٹس آئیں گے. لیکن جو ہم یہ جو بتا رہا ہوں میں کہ ہیمو ڈائفلٹریشن لائیں یہ ٹیکنالوجی ان سائیڈ افیکٹس کو بھی کاؤنٹر کرتی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک. تو اگر آپ ہیمو ڈائفلٹریشن یعنی نارملی دنیا بھر میں ہوتا ہے, پہلے ہوتا تھا کہ پیشنٹ جو 5 سال بعد اس کو ہیمو ڈائفلٹریشن میں سوئچ کیا جاتا تھا کہ فلٹریشن بہتر ہوتی تھی. تو اگر آپ سٹارٹ سے کریں گے تو پیشنٹ کی ڈائلسس ریلیٹڈ کمپلیکیشنز جو لانگ ٹرم آنی ہے اس سے وہ بچ سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک شخص کو یہ کیسے پتہ چلے کہ اس کی کڈنی خراب ہے؟ ویری گڈ کویشچن. دیکھیں جتنی بھی ہماری جو میڈیکل بکس ہیں اس میں جو کڈنی ڈیزیز کو سب سے پہلے لکھا جاتا ہے اٹ از اے سائلنٹ کلر. سائلنٹ کلر. تو گردے کی علامات عمومی طور پہ 90% بہت لیٹ آتی ہیں. ٹھیک. جب گردہ آپ کا ڈائلسس کے قریب پہنچ چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو سب سے جو بہتر طریقہ ہے جن پیشنٹس کو شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, کولیسٹرول ڈیزیزز ہیں, تو سب سے بہتر طریقہ چیک کرانے کا گردے کام کر رہے کہ نہیں کر رہے وہ بلڈ ٹیسٹ ہے. ٹھیک. بلڈ میں یوریا اور کریٹن کرایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ان لیول سے چلے گا پتہ, کیونکہ آپ کو علامات پیروں میں سوزش ہونا, جھاگ آنا, سانس خراب ہونا, پیشاب کم آنا, یہ بڑی لیٹر سٹیجز پہ آتی ہیں. اس سٹیج پہ ریکوری ریورسیبلٹی کے امکانات بہت مشکل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا مطلب پہلا کیا سمٹم ہو کسی بھی شخص کا کہ وہ کہے کہ مجھے اب ٹیسٹ کی طرف جانا چاہیے؟ پیروں میں سوزش آنا, پیشاب کا کم آنا. ہاں, کیونکہ وہ فلٹر ہی نہیں کر رہا, پیشاب کم بننا, یورین کم آنا. دوسرا یہ کہ اس کو لیٹتے ہوئے سانس میں دقت ہونا. عمومی طور میں ہمارے پھیپھڑوں میں پانی بھر جائے, پھیپھڑوں میں پانی, کیونکہ پانی زیادہ ہو جاتا ہے. تو بیٹھتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے, رات کو لیٹتا ہے, رات کو پہلے 1 تکیہ لیتا تھا اب 2 یا 3 تکیے لیتا ہے. یہ سمٹم ہے, یہ سمٹم ہے, اس کو چل رہا ہے پتہ ہے سمٹم. یہ ہارٹ ڈیزیز میں بھی آتا ہے لیکن کڈنی میں سمٹم دونوں میں یہ اوور لیپ کرتا ہے. پہلے کالر ہیں جناب ہمارے ساتھ. السلام علیکم سلیم صاحب. جی بھائی. میرا سوال ڈاکٹر صاحب سے یہ ہے کہ میں قریباً ہر سال 1.5 سال 2 سال بعد 3 دفعہ میرے کڈنیز میں پتھری بن چکی ہے. ایک تو میں ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے, اور دوسرا کیا کون سی لیٹسٹ ٹیکنیک ہیں جن میں بغیر آپریشن کے سرجری کے بغیر ہم لوگ اپنی کڈنی سے پتھری نکلوا سکتے ہیں؟ ویری گڈ کویشچن. یہ پہلے بتائیے کہ آپ کی فیملی میں ہے یہ یا آپ اکیلے ہیں؟ میں اپنی فیملی میں اکیلا ہوں. اور اس وقت میں 68 ایئرس ہے. 3 دفعہ یہ فرسٹ میں پہلے اوپن سرجری میں نکالی گئی, دوسری دفعہ پھر دوسرے طریقے سے نکالی گئی جو شوام والا طریقہ ہوتا ہے. ٹھیک. تو آپ اپنی ڈائٹ میں احتیاط کرتے ہیں جو کہ کرنی چاہیے؟ جی جب سیکنڈ دفعہ ہوئی تھی اس وقت ڈاکٹر صاحب نے بڑی سختی سے منع کیا تھا کہ آپ لوگ یہ جس میں ہرے پتوں والی سبزیاں ہیں اور پروٹین رچ چیزیں ہیں وہ نہ کھائیں. تو اس سے تھوڑا وقفہ بڑھ گیا. وہ اب تقریباً مجھے تقریباً 1.5-2 سال ہو گئے, اب نہیں ہوئی, لیکن میں ہمیشہ ڈر رہا ہوتا ہوں کہ کسی وقت بھی دوبارہ ہو سکتی ہے. آپ کس جگہ سے بات کر رہے ہیں بیٹا؟ جی سر. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ شیخوپورہ سے بول رہا ہوں. شیخوپورہ سے. آپ فون رکھ دیجیے, ڈاکٹر صاحب کی بات. ڈاکٹر صاحب کچھ پوچھنا تو نہیں؟ ٹھیک. آپ فون رکھ دیجیے, ٹیلی ویژن پہ ڈاکٹر صاحب کی بات سنیے. ڈاکٹر صاحب. اچھا جی سلیم صاحب, شکریہ آپ کے سوال کا. دیکھیں جو کڈنی ڈیزیز ہے, جو کڈنی سٹون ڈیزیز ہے, ویری کامن جو ہماری پاپولیشن میں ہے. اس میں اگر دیکھا جائے تو تقریباً 90-95% پیشنٹس میں جو کڈنی سٹون کی کاز ہے وہ نہیں پتہ چل سکتا, نہیں پتہ چل سکتا. آپ کی باڈی کا میکنزم ہے, کیونکہ گردے میں پتھری ہمیشہ تب بنتی ہے کہ جب جو سالٹ نمکیات آ کے پریسیپیٹیٹ ہوتی ہیں یورین میں. تو اس میں دیکھیں سب سے 2 امپورٹنٹ چیزیں ہیں ہر طرح کے سٹونز کے لیے. اس میں ایک تو یہ کہ جی آپ پانی زیادہ پئیں. زیادہ پانی پینے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ آپ کو 2.5 سے 3 لیٹر یورین آنا چاہیے, آپ کو پیشاب آنا چاہیے. پانی تو ہاں, تو اس سے مطلب ہے یورین آنا چاہیے. اس کا مطلب ہے آپ کو 3-3.5 لیٹر پانی پینا پڑے گا, ڈیپینڈنگ اپون کہ موسم کیسا ہے. گرمیوں میں بڑھ جائے گا, سردیوں میں کم ہو جائے گا, کیونکہ جتنا یورین آتا رہے گا تو وہ چیزیں فلش آؤٹ ہوتی رہیں گی, واش آؤٹ ہوتی رہیں گی. اور اس میں رات بھی شامل ہے. تو آپ نے رات کو سوتے 1 گلاس پانی پینا ہے. درمیان میں جب رات کو اٹھیں, واش روم جائیں, آ کے پھر 1 گلاس پانی پی کے سو جائیں. تو راؤنڈ دا کلاک آپ کا سسٹم اگر چلتا رہے گا. جو کہتے ہیں عام طور پہ کڈنیز کو ریسٹ دیں, وہ غلط بات ہے. نہیں, کڈنیز کو ریسٹ کبھی مل ہی نہیں سکتا. وہ 24/7 کام کرے, فلٹر. جس طرح ہارٹ کو ریسٹ نہیں ملتا, کڈنیز کو بھی ریسٹ نہیں ملتا. ہاں جی. تو یہ ایک ریموو کرنے کا طریقہ, نئے کوئی طریقے ایسے سٹون ریموو کرنے. جی سٹون دیکھیں وہ ڈپینڈ کرتا ہے سٹون کا سائز کیا ہے. سائز کیا اگر تو کافی دفعہ چھوٹے سا 10 mm سے 1 سینٹی میٹر سے چھوٹا سٹون ہو تو اس میں سرجری کی ضرورت نہیں پڑتی, وہ خود بخود دوائیوں سے نکل جاتا ہے. اچھا.
10 سے بڑا اسٹون ہو تب آگے ہوئی ہے URS ٹیکنیک ہے, کیمرے کے ذریعے جاتے ہیں سرجن یورولوجسٹ, وہ مسانے کے ذریعے جا کے اسٹون کو کیمرے سے پکڑ کے آئے تو مستانے کے ذریعے کٹ بھی نہیں ہے, کوئی کٹ بھی نہیں, مسانے کے ذریعے جائیں گے جس طرح انڈوسکوپی آ گئی ہے, کیمرے کے ذریعے جائیں گے, اسٹون کو پکڑیں گے, باہر آ جائے گے. ہاں اگر اسٹون کا سائز بڑا ہے, اس نے پوری کڈنی کو کیا تو پھر اس راستے سے پھر بیک سے آپ کو انسیجن دے کے نکالنا پڑے گا. اور پھر اس میں کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں, وہ نیفرولوجسٹ آپ اگر کسی سے رابطہ کریں گے 24 گھنٹے کے یورین میں ٹیسٹ کراتے ہیں, آپ کو یورین میں کیلشیم زیادہ آ رہا ہے, آکزیلیٹ زیادہ ہے, سٹریٹ کم ہے, ڈفرینٹ چیزیں, آپ کی کوئی ڈیفیشنسی ہے, ایکسیس ہے یورین میں, پھر اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو سٹونز, ریکرنٹ سٹونز بار بار یہ جو ری اکر کر رہے ہیں سلیم بھائی کے سٹونز جو ہیں, ان میں ان کو ٹیسٹ کرانی چاہیے, کون سے کرانی چاہیے اور کتنی دیر بعد؟ دیکھیں ان کو ایک دفعہ پہلے بیس لائن ورک اپ ہوگا ان کا نا, بلڈ ٹیسٹ ہوں گے, 24 گھنٹے کے یورین کے ٹیسٹ ہوں گے, ٹھیک, کافی چانسز ہے وہ ٹیسٹ نارمل نکلیں, ٹھیک. لیکن اگر ان میں کوئی ان میں اب نارمیلٹی نکلتی ہے تو پھر اس کے مطابق اس کو ٹریٹ کریں گے, سٹونز بار بار بڑھنے بند ہو جائیں گے, ٹھیک. لیکن اگر ان کے ٹیسٹ نارمل نکلتے ہیں, کوئی ایسی ڈیزیز نہیں نکلتی جس کی وجہ سے سٹونز بن رہے ہیں, تو اس میں یہ کہ پانی کا استعمال زیادہ اور نمک کا استعمال کم. نمک بھی استعمال کم, کیونکہ جب نمک بھی لیتے ہیں زیادہ, نمک ساتھ ساتھ کیلشیم کو گردے میں لے کر آتا ہے, ٹھیک, جس سے پھر سٹونز بنتے ہیں. ٹھیک. یہ جو لو سالٹ ملتا ہے یہ بھی ٹھیک ہوتا ہے یا یہ بھی غلط ہوتا ہے؟ لو سالٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں جو آپ ڈائٹ استعمال کریں اس میں سادہ نمک آپ کم ڈالیں نا, ایکسیس سے اوپر, جیسے آپ دیکھیں آپ ڈال کے نہیں کھانا. کولڈ ڈرنکس ہوتی ہیں ان میں بہت زیادہ سوڈیم ہوتا ہے, سوڈیم ہے نا, کولڈ ڈرنکس نہیں پینی, بالکل نہیں پینی. اس کے علاوہ یہ ہے کہ بلیک کافی, کولا ڈرنکس, چاکلیٹس, چیز, یہ چیزیں کم اوائڈ کریں, کم لیں, یہ نہیں لینی آپ نے نا, نہ لیں تو بہتر ہے, نہ لیں تو بہتر. سٹرس چیزیں آپ کے جیسے یہ نیمبو وغیرہ ہو گئے, اس کا استعمال زیادہ کریں, اس سے سٹونز نہیں بنتے. یہ جو پالک وغیرہ کا کہتے ہیں گرین, پالک کا بھی اس میں آکزیلیٹ ہوتا ہے, پالک بھی کم لینی چاہیے. ٹماٹر بھی کہتے ہیں کہ ایسے پیشنٹ کو کم ٹماٹر کم کھانے چاہیے, بالکل بند نہیں ہو سکتے, لیکن کہتے ہیں ایکسیس جو ہے نا ٹماٹروں کا, وہ. یہ ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑی ہی ڈفرینٹ بات کی ہے جو کہ ہم نے پچھلے کبھی بھی اتنے سالوں میں کسی ڈاکٹر کے منہ سے نہیں سنی, کہ وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ کو 2-2.5 لیٹر پانی پینا چاہیے. ڈاکٹر ہارون ایوب نے آپ کو بتایا, بھائی جان یہ دوبارہ سن لیں, وہ کہتے ہیں 2-2.5 لیٹر پیشاب آنا چاہیے, اب اس کے مطابق آپ نے پانی پینا. ڈاکٹر صاحب ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسا. یہ جو آؤٹ پٹ ہے نا, یہ 2-2.5 لیٹر آپ کی ہونی چاہیے. جی السلام علیکم کالر. جی السلام علیکم. آصف. وعلیکم السلام جناب. جی سر. آصف حکم. آصف ٹی وی بند کر دو بیٹا, ٹی وی بند کر دو بیٹا, فون پہ بات کرو. بلال بھائی میں آصف بول رہا ہوں, آصف ملتان سے. میرے ایک کزن ہے, ان کے ڈائلسس ہو رہے ہیں ہفتے میں 2 مرتبہ. اچھا, ٹی وی نہیں بند کیا میرے بھائی نے. ڈائلسس کے بعد کمزوری بہت ہے ان کو, وہ مسلسل نہ چل سکتے ہیں نہ پھر سکتے ہیں. اگر ٹی وی بند کر دو گے نا تو آپ سے بات فون پہ کروں گا. بیٹا بند کر دو. مہربانی, آپ نے درخواست کو قبول کیا, بڑی مہربانی. اور سب سے درخواست ہے, ٹیلی ویژن پہ سن کے بات نہیں ہو سکتی, اس میں 7-8 سیکنڈ کا فرق آ جاتا ہے. یہ بتائیے کتنے عرصے سے ڈائلسس ہو رہا ہے؟ یہ تقریباً 2 سال سے ہو رہے ہیں. 2 سال سے ہو رہے ہیں. ہاں جی. کوئی بات پوچھنی ڈاکٹر صاحب؟ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ہفتے میں 2 دفعہ ڈائلسس کرا رہے ہیں یہ؟ جی سر. کمزوری بہت ہے, کھانے پینے میں بہت تنگی ہے. ٹھیک. اور مجھے بتائیں ان کو کوئی بخار وغیرہ رہتا ہو, فسٹولا سے ڈائلسس کرا رہے ہیں؟ ٹوٹل باڈی میں ان کے ایسے ہوتا ہے جیسے کہ جان ہی نہیں ہے. یہ جو ان کا فسٹولا لگا ہوا ہے بازو پہ یا کندھے پہ؟ فسٹولا لگا ہوا ہے سر, لگا ہوا ہے. اوکے ٹھیک ہے. اب جی بتائیے. بازو میں کمزوری کا ان کو اتنا پرابلم ہے کہ وہ چلنا پھرنا ان کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے. اچھا میرا بیٹا, اب ابھی آپ نے فون رکھ دینا ہے اور اب آپ نے ٹی وی کی آواز اپنی اونچی کر لینی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو ویکنس ہے اس کا کیا کریں؟ اچھا اس میں دیکھیں ملٹیپل 2 دفعہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب کمپلیٹ فیلئر ہے کڈنی کا. ہاں جی, وہ اب دیکھیں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں نا, اس میں ملٹیپل فیکٹرز ہیں کہ اگر تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ڈائلسس 2 دفعہ اچھی طرح ہو رہے ہیں, کیونکہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ انٹرنیشنلی ہے تھرائس ویکلی, ہفتے میں 3 دفعہ 4 گھنٹے. ہماری میجر پاپولیشن ملٹیپل ریزن کہتی ہے جی صرف 2 دفعہ, تو ہم عمومی طور پہ کہتے ہیں چلو جی ایٹ لیسٹ ٹوائس ویک کرا رہے ہیں, ورنہ ہر دوسرے دن کرانا ہے. ورنہ ہر دوسرے, اگر آپ نے ڈائلسس سے پراپر اچھا فائدہ اٹھانا ہے تو ایٹ لیسٹ تھرائس ویکلی, ہفتے میں 3 دفعہ ہونا چاہیے. اچھا اب اس میں پھر یہ میٹر کرتا ہے کہ اگر 2 ڈائلسس کے درمیان میں پیشنٹ کا وزن کتنا بڑھا ہے, وہ کتنا پانی پیتا ہے.
ٹھیک. اگر ایک پیشنٹ جو ہے وہ پانی زیادہ پیتا ہے، اس کا 2.5-3 لیٹر سے زیادہ وزن بڑھتا ہے ہر ڈائلسس کے درمیان میں، اور ڈائلسس میں جا کے اس کا 3-3.5 لیٹر پانی نکالنا پڑتا ہے. ٹھیک. تو جب اتنا پانی آپ کا 4 گھنٹے میں نکلے گا، کمزوری ہوگی، وہ آپ کے سیلز کے اندر سے فلوئڈ نکلتا ہے، ڈی ہائیڈریشن، آپ ویکنیس فیل کریں گے. اس کا مطلب پانی کم پینا چاہیے. پانی کم، ہاں جی. اگر پہلا اس کا اصول یہ ہے کہ آپ کا 2 ڈائلسس کے درمیان میں 1.5 سے میکسیمم 2 کلو سے زیادہ وزن نہیں بڑھنا چاہیے. اس کا مطلب ہے آپ دن میں صرف آدھا لیٹر پی سکتے ہیں بس پانی. اس میں ہر چیز شامل ہے. ڈائلسس کا پیشنٹ ایک دن میں صرف آدھا لیٹر پانی پی آدھا لیٹر. اگر اس کو یورین نہیں آ رہا، کچھ پیشنٹ کو یورین آتا ہے، جن کو یورین آتا ہے تو ان کا تو مسئلہ نہیں ہوتا، ان کا وزن نہیں بڑھتا، یورین کے ذریعے پانی نکل جاتا ہے. جن پیشنٹس کو یورین بالکل نہیں آتے ہیں، بہت کم آتا ہے، تو ان کو پانی کم کرنا پڑے گا. پانی کم کریں گے، ان کا ویٹ جو وزن 2 ڈائلسس کے درمیان میں بڑھتا ہے وہ جب کم ہوگا تو ویکنیس اور یہ ساری کمزوری وہ ٹھیک ہو جائے گی. ایک تو یہ ریزن ہو سکتی ہے. دوسری ریزن یہ ہے کہ ہم کچھ ہارمونس کے ٹیسٹ کراتے ہیں، پیراتھائرائڈ ہارمون کہتے ہیں، کیونکہ جو ڈائلسس کے مریضوں میں جو ہڈیاں ہوتی ہیں اس کے اندر سے کیلشیم نکلتا ہے، وہ پی ٹی ایچ بڑھا ہوتا ہے. تو اگر پیراتھائرائڈ ہارمون پی ٹی ایچ کا لیول بہت زیادہ ہو یا بہت کم ہو، اس میں بھی کمزوریاں، بون پینز، یہ ساری چیزیں رہتی ہیں. ٹھیک ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ جو ڈائلسس کا پیشنٹ ہے اس نے پروٹین انٹیک بڑھانی ہے کیونکہ کیٹابولک سٹیٹ، اگر تو وہ کیونکہ جب ڈائلسس پہ آپ آتے ہیں تو آپ کا جو گوشت کا پرہیز ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اچھا. اگر اور کوئی ریزن نہیں ہے آپ کو اور دل کی وجہ سے، گوشت کھائیں، انڈے کھائیں، پروٹین انٹیک اپنی بہتر کریں گے تو ان کی کمزوری ٹھیک ہوگی. ٹھیک ہے. اور اگر شوگر ہے، کافی زیادہ شوگر کی وجہ سے یہ پٹھے ویک ہو جاتے ہیں، تو اسے اٹھنے بیٹھنے میں ساری چیزیں رہتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ایک نیفرولوجسٹ سے پراپر ایویلیویشن کروائیں. لیکن اگر ان میں سے کوئی ایسی بات ہے، عمومی طور پہ وزن بڑھنے کا مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ پانی نکلتا ہے، پھر وہ باڈی ڈی ہائیڈریٹڈ ہے. ہاں ایسا ہی ہے، اسی سائیکل میں رہتی ہے نا. آپ نے پہلے پانی پیا، بڑھایا، پھر پانی کم ہوا، پھر 3-4 دن بعد ادھر ہی آپ آ گئے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، عام طور پہ کہتے ہیں کہ کڈنی کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو وائٹامن سی اور وائٹامن بی کا جو ملٹی B1 B6 B12 یہ لینی چاہیے زیادہ. یہ ٹھیک ہے بات؟ دیکھیں جو ڈائلسس والے پیشنٹ ہیں ان کو تو عمومی طور میں ہم مہینے میں 1 دفعہ یا 2 مہینے ایک دفعہ نا وائٹامن B12 کے انجیکشن لگا دیتے ہیں. اور ان کی ملٹی وائٹامن اسپیسیفک آتی ہیں، یعنی عام جو ملٹی وائٹامنز ہے وہ ڈائلسس کا مریض نہیں لے سکتا. اچھا. ملٹی وائٹامن سیپریٹ ہوتی ہیں فار کڈنی اینڈ ڈائلسس پیشنٹس، تو وہ سیپریٹ ملٹی وائٹامنس لیتے ہیں. پھر ان کو ہر مہینے آئرن بھی چاہیے ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ بلڈ لاس ہوتا ہے، تو ہر مہینے ان کو کچھ نہ کچھ آئرن چاہیے ہوتا ہے. اور پھر ہم ہر 3 مہینے میں آئرن ویسے ٹیسٹ بھی کراتے ہیں کیونکہ گردے کی بیماری کی وجہ سے انیمیا بھی ہوتا ہے، ہیموگلوبن بھی کم ہوتا ہے، وہ بھی لینا پڑے گا. تو اس کے لیے بھی انجیکشنز اب آئے ہوئے ہیں، انجیکشنز لگتے ہیں، ٹیبلٹس بھی آ گئی ہوئی ہیں، اور پھر ان کو اب ریگولرلی آئرن کی انجیکشن. میں وسیم سے بات کر لوں پھر آپ سے کنٹینیو کرتا ہوں. جی وسیم، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. جناب علی. جی سر. حکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر، یہ پتہ کرنا تھا، 2 سال سے مجھے نا گردوں میں سر پتھری بن رہی ہے، تو اس سلسلے میں سر میں نے کہا. تو پتھری وسیم نکلواتے ہیں آپ، کیا کرتے ہیں؟ سر ایک مرتبہ شوائیں لگوائی تھی گردے میں نا، تو اس کے بعد تو ایک گردے میں ختم ہوئی تھی اور دوسری گردے میں ابھی تک ہے، دوسری میں بھی شروع ہو گئی ہے سر. اچھا، شوائیں لگوائی تھی مطلب ریڈیشن کرایا تھا؟ یہ جی سر، لیتھوٹرپسی. ٹھیک ہے. تو ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ پتھریاں ہیں؟ جی سر، ایک گردے میں ابھی 2-3 دن پہلے بھی اچانک درد شروع ہو گیا یہ کرنا. اچھا یہ بتاؤ، آپ کی فیملی میں اور بھی ہے؟ نہیں سر، اور فیملی میں تو نہیں. آپ ڈائٹ میں پرہیز کرتے ہو؟ جی سر، پرہیز تو کرتا ہوں، چاول وغیرہ یہ چیزیں نا نہیں کھاتا ہوں سر. چاول سے پرہیز کرتے ہو، ٹماٹر سے پرہیز کرنا ہے، گرین پالکوں سے جو پتے والی ہیں چیزیں ان سے پرہیز کرنا ہے، کرتے ہو کہ نہیں؟ شادی پہ جانا ہے تو پالک گوشت نہیں کھانا. جی سر. سمجھ میں آتی بات؟ جی سر سمجھ. سر اس کے علاوہ یہ جو گردے میں پتھری ہوتی ہے یہ جسم میں بھی کمزوری لاتی ہے، یہ جو پتھریاں ہیں. اچھا، جسم میں کمزوری رہتی ہے پتھریوں کی وجہ سے، یہ نہیں، لیکن کرنا کیا پڑے گا؟ یہ تو میرے خیال میں پیشنٹ کو دیکھ کے ڈائگنوز کیا جا سکتا ہے. سائز کیا ہے آپ کے؟ اصل میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی جو پتھری ہے اس کا سائز کیا ہے. آپ کو سائز پتہ ہے پتھری کا کتنا ہے؟ سر سائز تو تقریباً پہلے جو تھی اس کا تو اتنا نارمل ہی سائز تھا، اب یاد نہیں مجھے، لیکن زیادہ نہیں تھی، کچھ کم ہی تھا. اچھا ٹھیک ہے، ابھی آپ فون بند کر دو اور ٹیلی ویژن پہ سننا آپ نے بات کو. ڈاکٹر صاحب پتھریوں سے کمزوری ہو سکتی ہے؟ اچھا، اگر دیکھیں عمومی طور پہ اگر پتھریاں ہوتی ہیں اس سے شارٹ ٹرم تو کڈنی کا فنکشننگ افیکٹ نہیں ہوتی، جو کریاٹینن یا GFR ہے وہ افیکٹ نہیں ہوتی. تو اگر تو گردے کا فنکشن ٹھیک ہے تو کمزوری پتھری سے نہیں ہوگی، اور وجوہات ہو سکتی ہیں.
لیکن یہ کہ بھائی جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ پتھری کے سائز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی ٹریٹمنٹ کے. اگر تو ان کو 10 mm سے چھوٹی پتھری ہے تو وہ میڈیکیشن دیں گے, پانی زیادہ پئیں, میڈیکیشن سے نہیں. اس سے بڑی پتھری ہے پھر ان کو سرجری میں جانا پڑے گا. اس کے بغیر اس کے بغیر کیونکہ وہ آگے رستہ ٹائٹ ہے نا, وہ نکل نہیں سکے. وہ جب آگے پھنس جائے گی پیشاب اس شعاؤں سے توڑی جا سکتی ہے. ہاں جی, وہ لیتھوٹرپسی ہوتی ہے. یہ ہوتا ہے کہ اگر سائز بڑا ہو, لوکیشن ٹھیک ہو, گردے کے اندر ہی ہو تو اس کو توڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ پھر چھوٹے پیسز میں ہو کے نکل جاتی ہے. لیکن یہ ساری ڈیسیژنز پیشنٹ ہوگا تو ہو سکتی ہیں, ظاہری بات ہے. ہاں جی, اس کے بغیر. اور یہ نیفرولوجسٹ یورولوجسٹ مل کے آپس میں کریں گے یہ ڈیسیژن. تو بھائی ایک تو پانی زیادہ پینا ہے, پرہیز کرنا ہے, لیکن یہ فیصلہ جو ہے نا یہ ڈاکٹر کے پاس جا کے ہوگا اور وہیں پہ ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب عام طور پہ آج کل بہت سی خواتین بھی, ہمارے حضرات بھی خیر بہت سے ہیں جو کہ گلوٹاتھیون کے انجیکشنز بھی لگاتے ہیں, اس میں وائٹامن بی اور وائٹامن سی بھی لگاتے ہیں. تو عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا گردوں پہ بھی افیکٹ ہوتا ہے. دیکھیں وائٹامن سی جو ایکسیسو لینے سے سٹونز بنتے ہیں. تو سٹونز بنتے ہیں, وائٹامن سی آپ ایکسیسو نہیں لے سکتے نا, کتنا لے سکتے ہیں, ڈیلی نہیں لینا چاہیے. دیکھیں کوئی بھی ملٹی وائٹامن جو ہے نا اس کو ریگولرلی, جیسے آپ کیلشیم سپلیمنٹ لیتے ہیں, آپ نے ایک بار لیا اور پھر بند کرنا بھول گئے تو ایسے نہیں لینے چاہیے. آن اینڈ آف, یعنی اگر آپ نے کیلشیم, کیونکہ دیکھیں کیلشیم سب سے امپورٹنٹ جو کاز ہوتی ہے بلڈ میں کیلشیم بڑھنے کی, وہ ہوتی ہے جب ہم اورلی لے رہے ہیں, وائٹامن ڈی لے رہے ہیں, کیلشیم لے رہے ہیں. سب سے بہتر ہے آپ کیلشیم لیں فوڈس میں. آپ دہی لے لیں, دودھ لے لیں, اس میں کیلشیم ہوتا ہے. اس میں اگر آپ کیلشیم کی سپلیمنٹیشن لے رہے ہیں تو آپ کو گیپ دینا پڑے گا کیونکہ اس میں کوانٹٹی زیادہ ہے نا کیلشیم. یہ جو گلوٹاتھیون وغیرہ لگاتے ہیں عام طور پہ مہینے میں لگاتے ہیں لوگ. وہ دیکھیں گلوٹاتھیون اب لیور بھی پروڈیوس کر رہا ہے. ہاں جی, ڈز دیٹ افیکٹ, کیونکہ ایف ڈی اپروو تو نہیں ہے یہ. ہاں جی, اس میں دیکھیں عمومی طور پہ جتنے موسٹ آف دا ملٹی وائٹامنز ان کا ایف ڈی اپروول نہیں ہے کیونکہ ایویڈنس نہیں ہے کہ ان کا فائدہ ہے کہ نہیں. ٹھیک. اگر آپ انٹرنیشنلی دیکھیں, NHS میں دیکھیں تو کوئی پرسکرپشن آپ کو ملٹی وائٹامنز نہیں ملتی. میں نے آج تک کسی پیشنٹ کو ملٹی وائٹامن انگلینڈ میں پرسکرائب نہیں کیا. اور ہمارے ہاں تو ہاں جی, وہ آپ کا پرسکرپشن کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا, پیشنٹ سیٹسفائی. لیکن یہ کہ کافی پیشنٹ کو ضرورت بھی ہوتی ہے, ظاہری بات ہے, ڈائٹری سپلیمنٹیشن اس میں کرنے کے لیے. لیکن اس میں ضروری ہے اگر ڈیفیشنسی پیشنٹ کافی, جیسے وائٹامن B12 اس کے لیولز کرانے چاہیے. ٹھیک ہے. عمومی طور پہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ جی 1 سال سے B12 لے رہا ہے, آپ نے لیول کرایا تو ایکسیس ہے, ٹاکسیسٹی جو ایکسیس ملٹی وائٹامنس کا ہے وہ بھی نقصان پہنچاتا ہے باڈی. گردوں پہ اثر پڑتا ہے ان کا؟ B12 کا ڈائریکٹلی گردے پہ اثر تو نہیں ہے. ہاں, وائٹامن سی کا سٹون فارمیشن کا رول ہے. اور گلوٹاتھیون کا؟ گلوٹاتھیون کا ناٹ شور, اس کا مجھے یہ نہیں پتا کیونکہ اس پہ کوئی بہت زیادہ ریسرچ ہے نہیں, لیکن ایف ڈی اپرووڈ نہیں ہے, تو جو بھی کرے وہ اپنی ذمہ داری پہ کرے. جی السلام علیکم. جی بیٹا, گل آغا. جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ خیریت سے ڈاکٹر صاحب؟ آپ ٹھیک ٹھاک ڈاکٹر صاحب؟ اللہ آپ کو خوش رکھے, آپ قسم کا احتجاج کر رہے ہیں. سلامت رہیے. حکم کیجئے. بس میں نے یہ پیشاب رک کر آتی ہے, کبھی 2-3 دفعہ اٹھنا پڑتا ہے. ایک دفعہ میرے اسٹیٹس بھی ہو گئی تھی, علاج میں نہیں ہے, کڈنی کوئٹہ سینٹر میں کروائے تھے, سمنگلی اسپنے روڈ پر جو ہے. بھائی قسم لے لیں اگر سمجھ آ رہی ہو. کیا کرنی پڑے گی سر؟ بالکل نہیں سمجھ آ رہی گل بھائی, ایک لفظ نہیں سمجھ آ رہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. آواز آ رہی ہے آپ کی, سمجھ کوئی نہیں آ رہی ہمیں. سر میں کوئٹہ سے بات کروں گل آغا. ڈاکٹر صاحب آپ کو سلام کہہ رہا ہوں, اللہ آپ کو خوش رکھے. آپ ایک قسم جانچ کر رہے. سوال دوسری بات یہ ہوں ڈاکٹر صاحب, میرے اسٹیٹس اکثر سوج جاتے ہیں. سر کیا سوج جاتے ہیں؟ اسٹیٹس بولتے ہیں کیا؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی, آپ کو آ رہی سمجھ؟ اسٹیٹس سوج جاتے ہیں سر. ٹیسٹس کیا سوجتا ہے؟ سوج جاتے ہیں سر. ٹیسٹیکل سوج جاتے ہیں. پیشاب رک کے آتا ہے اور ٹیسٹیکل سوج جاتے ہیں, یہ سمجھ میں آئی ہے ہمیں بات. تو یہ تو پوسٹریٹ کا مسئلہ ہوا. ہاں جی, یہ دیکھیں اس میں بیسکلی یہ تو یورولوجسٹ کی ڈومین ہے. عمومی طور پر اگر پوری باڈی میں سوچ پھر ٹیسٹیکلز پہ کچھ ٹائم پہ آ سکتے ہیں, کہ یہ لوکل مسائل ہے تو یورولوجسٹ کی ڈومین میں آتا ہے. گل بھائی یہ آپ نے جانا ہے پیشاب والے ڈاکٹر کے پاس, یہ گردے والے ڈاکٹر کا مدعا نہیں ہے. سو اپیرنٹلی لگ رہا ہے ایسا کہ آپ کو پوسٹریٹ کا پرابلم ہے, جو کہ آپ کی ایج میں 40+ کے اوپر عام طور پہ لوگوں کو ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب پوسٹریٹ کے اوپر ایک ہلکی سی بات, یا گردوں کے اوپر عام طور پہ ہمارے ہاں جو فیس بک ہے اس کے اوپر ہربل میڈیسنز کی بھر مار ہے, اور لوگ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسمیں کھا رہے ہیں کہ میری دوائی سے فائدہ نہ ہوا تو بس میں اللہ کے ہاں دیندار ہوں.
تو یہ جو 24 گھنٹے میں شوگر ٹھیک ہو رہی ہے, یہ پروسٹیٹ ٹھیک ہو رہا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں ایک تو جو پروسٹیٹ کا بڑھ جانا ہے نا, دس از اے نارمل ایجنگ پروسیس ہے نارملی. جس طرح بال سفید ہوتے ہیں اسی طرح پروسٹیٹ بھی بڑا ہوتا ہے. کسی کے بال جلدی سفید ہوں گے, کسی کے لیٹ ہوں گے, کسی کا پروسٹیٹ جلدی بڑھے گا, کسی کا لیٹ بڑھے گا. تو وہ اس میں پھر ظاہر بات جب پروسٹیٹ کا سائز بڑھتا ہے تو یورینیشن پرابلمز آتی ہیں, رک کے آتا ہے یا ایک دم کنٹرول تھوڑا سا صحیح نہیں رہتا. تو اس حوالے سے تو اس کی ٹریٹمنٹ ہے. اب دوسری بات جو ہربل میڈیکیشن سی گئی, میں نہیں کہہ سکتا, ہو سکتا ہے اس سے امپروومنٹ آتی ہو, لیکن ایویڈنس ہمارے پاس نہیں ہے. ہم آپ کس طرح جیسے اب جو میڈیکیشن ہم پرسکرائب کرتے ہیں ڈیکیڈز اور ایئرز اس پہ اسٹڈی ہوئی ہے, ہمارے پاس ایویڈنس ہے کہ اتنے ہزار مریضوں پہ دوائی دی گئی, یہ پہلے تھے, بعد میں تو ہمارے پاس ایویڈنس ہے کہ رزلٹ. ہربل کی ایویڈنس نہیں ہے نا, ایویڈنس ہو تو پھر ظاہر بات ہر بندہ ہم بھی ایزیلی لکھ سکتے ہیں. ہربل میڈیسن جو ہے یہ کڈنی پہ افیکٹ کرتی ہیں؟ بالکل کرتی ہیں, کیونکہ پتہ نہیں ہے نا کہ جتنی آپ کی حکیم ہومیوپیتھک میڈیکیشنز ہیں وہ اس لیے افیکٹ ہیں, ہمارے پاس ایک بڑی پراپر کوانٹٹی آف پیشنٹس آتے ہیں کڈنی فیلئر ڈیو ٹو دیز سارٹ آف میڈیکیشنز. کیونکہ ان دوائی میں کیا ہے, ایڈیٹیوز کیا ہیں, کافی ہیوی میٹلز یوز کرتے ہیں ان دوائیوں میں نا, جو حکیمی ان دوائیوں میں, تو وہ جا کے اگر جڑی بوٹیاں سامنے آپ بنوا لیں اپنے, مثال کے طور پہ جو کھانے, جیسے مثال کے طور پہ ہلدی جو ہے یہ استعمال ہوتی ہے انفلیمیشن اگر ہو, بالکل یہ چیزیں بھی خطرناک نہیں. یہ ٹھیک ہے, دیکھیں یہ تو آپ کے ڈائٹ کا پارٹ ہے. اب لیکن اگر آپ کسی سے جا کے کوئی دوائی کیپسول میں پوری لیتے ہیں, آپ کو نہیں پتا نا, اس نے ڈبی پہ لکھا بھی نہیں کس میں کیا, تو آپ نے اس کی قسم کا یقین بھی نہیں کرنا. بڑی احتیاط سے بات کرے بھائی, نہیں کرنا خدا کے واسطے, وہ داڑھی والا ہو, امامے والا ہو, قرآن پہ ہاتھ ہو, کیونکہ ہم نے کووڈ کے زمانے سے یہ تجربہ کیا ہے کہ لوگوں نے قسمیں کھائی ہیں کہ سنا مکی سے کووڈ ٹھیک ہو جائے گا. او بھائی پیٹ خراب ہو گیا, وہ زیادہ دیر کھائی, اس کے بعد جو لارج انٹسٹائنز تھی اس میں کالے داغ آنے شروع ہو گئے. مت کریں, یہ فیس بک ہے, یہ ایڈورٹیزمنٹ ہے, اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہے. نکت السلام علیکم. کیسے آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے بیٹا. اچھا میں نے پوچھنا تھا, ڈاکٹر صاحب آئے ہیں, پہلے تو ان کو بہت بہت السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور میں نے پوچھنا تھا کہ بھائی نا جب یورین کرتے ہیں تو ان کے یورین سے اسمیل بہت زیادہ آتی ہے, اور دوسری بات یہ کہ امی کو نا پہلے یورک ایسڈ کا مسئلہ تھا, تو وہ ہم نے ٹیسٹ کروایا تھا. اچھا. انہوں نے میڈیسن کھائی تھی تو اللہ کا شکر ہے کہ اس کا تو فرق پڑ گیا, لیکن نا امی کو نیچے گردوں والی سائڈ پہ نا منتھ میں سمجھ لے کہ 2 دفعہ تو لازمی پین ہوتی ہے. اچھا, تو ذرا اس کا بتا دیں. ہاں جی. تو الٹرا ساؤنڈ وغیرہ اما کا نہیں کرایا کہ کوئی پتھری ہے کیا ہے, کوئی ایسا ٹیسٹ؟ نہیں, انہوں نے کچھ بھی نہیں کروائی تھی, لیکن انہوں نے کہا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہے, لیکن پھر بھی نہ اس جگہ پہ پین ہوتی ہے. بس اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ایشو ہے. اچھا, مجھے نہیں یہ بات کبھی بھی سمجھ میں آئی کہ پین بنیادی طور پہ ایک انڈیکیٹر ہے نا کہ کوئی پرابلم ہے. انڈیکیٹر ہو اور پرابلم ڈائگنوز نہ ہو تو بھائی جان آپ نے قابل ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, میرے جیسے آدمی کے پاس نہیں جانا. آپ کو ٹیسٹ پتہ چلنا چاہیے کہ کیوں ہو رہا ہے. یہ جو یورین میں سمیل آ رہی ہے اس کی ایک وجہ تو ہو سکتی ہے ڈاکٹر صاحب پانی کم پیتے ہوں گے, یا انفیکشن بھی ہو سکتا ہے. اس میں انفیکشن سب سے بڑی وجہ, یورین میں اگر دیکھیں سمیل آ رہی ہے, جلن سڑن, تو اس میں انفیکشن ہوتی ہے. تو اس میں سب سے پہلے ہے کہ آپ نے یورین کا سمپل یورین کمپلیٹ ایگزامینیشن کرانا, وہ اپنے ڈاکٹر کو دکھائیے. اس میں اگر انفیکشن کے علامات آتی ہیں تو پھر آپ کو آگے اس کے مطابق آپ کو ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے. یورین کا کلچر بھی کرایا جاتا ہے. لیکن جب سمیل آ رہی ہو تو اس کا مطلب ڈیزیز کافی آگے کی ہے. اس میں کہنا مشکل نہیں, کیونکہ ڈیزیز جب ایڈوانس کرتی ہے تو سمٹمز آئیں گے, بخار ہوگا, کمر میں درد ہوگی, وہ کیونکہ جو یورین انفیکشن ہے وہ مثانے کی بلیڈر کی سٹارٹ ہوتی ہے. جب وہ پھیلتی ہے تو پھر گردے پہ جاتی ہے اوپر, تو گردے میں پھر فیور ہوتا ہے, کمر میں درد ہوتی ہے, تو وہ خالی اسمیل سے نہیں ہوتا, وہ باقی اوور آل باڈی کے سمٹمز آئیں گے. ڈاکٹر صاحب جب یہ کوئی کہتا ہے مثال کے طور پہ ڈاکٹر کہ یہ میں نے الٹرا ساؤنڈ کیا, درد ہو رہی ہے لیکن مجھے نہیں پتا کہ درد کیوں ہو رہی ہے, تو یہ بات ٹھیک ہے؟ اس میں دیکھیں آپ جدھر بیک پین ہو رہی ہے ادھر گردہ تو پڑا ہوا, لیکن صرف گردہ نہیں پڑا ہوا, اور بھی چیزیں, گردے کے اوپر پٹھے بھی ہیں, مسلز بھی. عمومی طور پہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے پیراسپائنل مسلز ہوتے ہیں ریڈ کی ہڈی کے ساتھ دونوں, ان پٹھوں کا کھچاؤ ہوتا ہے جو کہ ممیک کرتا ہے کڈنی پین سے, ایسا لگتا ہے. ہاں جی. اس میں ہسٹری میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ جو گردے کی درد, اب اگر جن میرے سننے والوں کو کبھی کسی جاننے والوں خود کڈنی پین ہوئی ہو, وہ بڑی سیویر پین ہے. پتھری کی درد انسان کو ہوتی ہے, وہ پوری عمر بھولتا نہیں ہے. زچگی کی پین برابر, ویری سیویر پین, ایگزیکٹلی. تو اور وہ ریڈیٹ کرتی ہے پیچھے سے, وہ آگے مثانے کی طرف آئے گی. اچھا, جو بیک پین آپ کی ہوتی ہے گردے والی جگہ پہ اگر مسلس میں, اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ پین صبح اٹھیں گے بہتر ہے, موومنٹ سے بڑھ جاتی ہے, کروٹ نہیں لی جاتی. جو پین موومنٹ سے اس کو اثر پڑے وہ گردے کی پین نہیں ہے, وہ مسلس کی, وہ مسکولر پین ہے. تو عمومی طور پر مسکولر پین کو ہم اس کو کوریلیٹ کر لیتے ہیں کہ یہ کڈنی پین ہے.
لیکن یہ جو اسمیل آ رہی ہے پیشاب میں، یہ میرے خیال میں کہ یورین کا ٹیسٹ ان کو کلچر کرانا چاہیے، بلکہ صرف یورین کمپلیٹ انالیسس یورین کا کلچر کرائیں تاکہ پتہ چلے کہ پرٹیکولر کون سی دوائی دینی ہے، کون سی ہے جو کہ ان کو لینی چاہیے۔ یہ سیریس معاملہ ہے، باقی لوگ جو سن رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ ہدایت ہے۔ اور پانی کتنا پینا ہے، ہمیشہ اس کا ہمارا جواب ہوتا تھا 2-2.5 لیٹر۔ آج سے ہم اپنے یو ٹرن لے رہے ہیں، اس بات سے رجوع کر رہے ہیں 2-2.5 لیٹر بھائی پیشاب کرنا ہے۔ لیکن کڈنی سٹون والے پیشنٹ، جی کڈنی سٹون والے کے لیے یہ بات نہیں ہے، یہ کڈنی سٹون والے کے لیے ہے، یہ ہے کہ وہ پانی نکلے۔ ہاں باقیوں کے لیے تو کیونکہ یہ 2-2.5 لیٹر یورین بہت زیادہ ہوتا ہے نا، تو یہ صرف کڈنی جن کو بار بار کڈنی سٹونز بنتے ہیں ان کے لیے وہ پانی زیادہ پئیں، وہ پانی زیادہ پئیں، پانی زیادہ پئیں، پانی زیادہ، اگر پانی میں اگر آپ نیمبو ڈال لیں گے تو بات اور زیادہ اعلیٰ ہو جائے گی۔ ایسے ہی ڈاکٹر صاحب؟ جی السلام علیکم، فیصل آباد۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئٹہ سے احسان الحق۔ جی احسان الحق۔ جی محمد احسان آپ کی آواز چلی گئی بیٹا۔ جی 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 میں عرض کر رہا ہوں آپ کی بات سن رہا ہوں۔ جی جی حکم کیجئے۔ حکم یہ عرض میرے یہ ہے کہ میرا گردے میں تکلیف ہوتا ہے اور تھوڑا سا سوجن بھی ہو جاتا ہے، پیشاب رک جاتا ہے، جب میں گردے کا ٹیسٹ کر دیتا ہوں تو وہ کہتے ہیں نارمل سٹون ہے۔ نارمل سٹون ہے؟ جی سٹون ہے؟ جی سٹون ہے۔ اچھا نارمل کا پتہ نہیں کیا مطلب ہوتا ہے، تو وہ نکالتے کیوں نہیں ہے؟ وہ قطرے دے دیتے، 2 دفعہ تو میں نے آپریشن کیا ہوا ہے سر۔ اچھا اچھا 2 دفعہ میں نے آپریشن کیا ہوا ہے۔ اور آپ کا ویسے جو کڈنی کے ٹیسٹ ہیں وہ ٹھیک ہے، کریاٹن، یوریا کریاٹن وغیرہ وہ ٹھیک آتا ہے؟ وہ ٹھیک ہے، وہ سب ٹھیک ہے، وہ سب ٹھیک ہے۔ اور آپ کو سال میں کتنی دفعہ سٹونز بنتے ہیں؟ یہ سال میں 1 بار بن جاتا ہے جی۔ 1 بار بن جاتا ہے۔ تو کھانے وانے کا بھی خیال کرنا ہے نا یار آپ نے۔ جی میں کھانے کا خیال کرتا ہوں، لیکن جہاں میں رہتا ہوں وہاں پانی آلودہ جیسے مٹی والا ہے۔ ہاں تو بات ہوگی نا سمجھ۔ تو اب کیا کرتے ہو مٹی والے پانی کو؟ پھر کیا کرتے ہو؟ ویسے پی لیتے ہو؟ ابال کے پیتا ہوں۔ ابال کے پیتے، ابال کے بھی پینا ہے اور چھان کے بھی پینا ہے۔ اور ابالنا جو ہوتا ہے نا پانی، یہ ابالا آئے تو بند نہیں کر دینا، 10 منٹ کم از کم ابالنا ہوتا ہے پانی۔ میں کافی زیادہ ابالتا ہوں، ابالنے کے بعد یہ بھی کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے کیونکہ اس میں بہت سے منرل جو ہیں وہ مر جاتے ہیں، لیکن بہتر سولوشنز ہیں۔ ہاں اور کیا کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب، کیا کریں؟ ایک تو پیشاب جو ہے وہ رک کے آتا ہے۔ ہاں جی وہ اگین وہ تو پروسٹیٹ کا مسئلہ ہے۔ نہیں ہاں جی پروسٹیٹ کا بھی، اور ظاہری بات اب کڈنی جو سٹون ہے اس کی لوکیشن کیا ہے، سٹون کس جگہ پہ، اس کی وجہ سے پرابلمز آ رہی ہیں، تو میڈیکیشنز آئی ہیں کہ جو یہ راستہ ہوتا ہے آگے مسانے کا، سارے یوریٹرز ان کو ڈائلیٹ کرتی ہیں جس سے چیزیں بہتر ہوتی ہیں۔ سمپٹمز 2 دفعہ سرجری بھی کرا چکے ہیں۔ اگین دیکھیں نا پانی اگر جو گندا ہے تو اس میں وہی سالٹ سارے جائیں گے، وہ تو بڑی امپورٹنٹ۔ اور یہ بڑی دیکھی والی بات ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ جتنے علاقے ہیں جہاں پہ کہ پانی جو وہ تالاب سے پیتے ہیں، وہ سارے لوگ جو ہیں وہ کڈنی کے پیشنٹ ارلی ایج میں ہوتے ہیں۔ تو یہ جو بوائل کرتے ہیں پانی، یہ تقریباً برابر ہے بات؟ ہاں جی بوائل کرنا، وہی آپ نے سرچ کیا کہ بوائل کے اوپر چھاننے کے جو سالٹس ویسے جو ریت آ رہی ہے اس میں وہ تو کم از فلٹر ڈاؤن ہو، فلٹر آؤٹ ہو، اور باقی کیونکہ جو ابالیں گے پانی اس میں بیکٹیریا تو مرے گا، لیکن جو سالٹس وغیرہ باقی چیزیں وہ جب تک نکلیں گی نہیں تو وہ تو ادھر ہی رہیں گی۔ یہ بھائی جان بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اور بہرحال آج کل تو فلٹرز بھی بڑے اچھے مارکیٹوں میں آ گئے ہیں، اور میں نے یہ دیکھا ہے بہت سی جگہوں پہ، بہت سی جگہوں سے نہیں 99.99% جگہوں پہ میں نے دیکھا کہ جہاں فلٹرز لگے ہوتے ہیں نا، وہ ایک دفعہ فلٹر لگا دیتے ہیں، پھر وہ صدیوں بھول جاتے ہیں کہ فلٹر چینج بھی کرنا ہوتا ہے۔ وہ گندا ہوا ہوتا ہے، وہ غلیظ ہوا ہوتا ہے، اس پہ فنگس لگ گیا ہوتا ہے، اور وہ فلٹر کا کہتے ہیں پانی ہے، فلٹر چینج کرنا ہوتا ہے۔ وہ فلٹر جو آپ لگاتے ہیں اس پہ اس کی ایکسپائری بھی لکھی ہوتی ہے، اور اس پہ یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ جب اس کا کلر کون سا ہو جائے تو آپ نے اس کو فوراً چینج کر دینا ہے۔ خاص طور پہ جو پبلک ایریاز ہیں، یہاں پہ جو فلٹرز ہیں، ان کا پانی بھی نہیں پینا جنرل پبلک نے جو کہ شہروں میں رہتی ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکم ادریس بھائی۔ جی سید بلال قطب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزا دے، بہت اچھا پروگرام ہے۔ سلامت۔ دوسرا میں نے پوچھنا تھا کہ میرا بیٹا ہے 13-14 سال کا، ماشاءاللہ، تو وہ ایسے جیسے نہیں کہتے ہیں اللہ لوگ ہے مست ٹائپ ہے، اچھا وہ پیشاب روکتا ہے یا اس کو کم آتا ہے، وہ 24 گھنٹے میں 1 یا 2 دفعہ ہی کرتا ہے۔ یہ ڈاؤن سنڈروم ہے؟ ہاں جی ڈاؤن سنڈروم ہے، ٹھیک۔ تو دوسرا ہے وہ رائٹ سائڈ پہ نا جدھر کولے کی ہڈی ختم ہوتی ہے اس سے اوپر 2-3 دن ہو گئے ہیں، وہ کہتا ہے پین ہوتی ہے، ہائی کرتا ہے۔
वो बोलता बहुत कम है, अच्छा बोलना शुरू हो गया है, लेकिन वो ये चीजें बता नहीं सकते। वजन तो नहीं ज्यादा? वजन हाँ जी हेल्दी है। हेल्दी है। और सब कुछ पूछना है? अच्छा मुझे बताइए, इसके कोई कमर का ऑपरेशन हुआ हो या कमर कोई जख्म उसको पैदाइशी, ऐसा कोई मसला तो नहीं? नहीं वो नॉर्मल, वो ठीक है सारा। वो ठीक है सारा, ठीक है। टेस्ट वेस्ट कोई कराया अभी रिसेंटली आपने? नहीं, रिसेंटली शुरू में करवाए थे, वो हार्ट में उसके है सुराख। अच्छा। वो चेस्ट इन्फेक्शन हो जाती थी शुरू में जल्दी ना, तो उस वजह फिर करवाए थे टेस्ट, तो उन्होंने बोला था कि दिल में सुराख है। तो उसके इलाज हुआ, उसका सर्जरी हुई थी उसकी? हाँ जी, वो हाँ जी शुरू में करवाया था, फिर बेहतर लगा, फिर वो छोड़ दिया। अब दोबारा इंशाल्लाह करवाएंगे। कितनी उम्र है बच्चे की? 13 साल है। तो अभी तो आप चिल्ड्रन हॉस्पिटल में भी आ सकते हो यार, यहाँ पे और भी ख़ास तौर पे दिल के अस्पताल बड़े चैरिटी वाले भी खुल गए हैं पाकिस्तान के अंदर। फरहान भाई हमारे जो हैं वो इस पे बड़ा काम कर रहे हैं। एक यूनिवर्सिटी है निजी, उसके साथ उन्होंने अपना 500 बेड का हॉस्पिटल जो है वो बना रहे हैं। अगर ओपन छेद है दिल में तो आप यहाँ पे ट्रीटमेंट ले सकते हो आके। लेकिन बच्चा अगर कंप्लेंट कर रहा है तो ये किडनी पेन है। देखिए अब जो मल्टीपल इसको प्रॉब्लम्स है, इसके लिए सबसे पहले तो एक टेस्ट ज़रूरी है, अल्ट्रासाउंड किडनी इसका, क्योंकि जो सिम्टम्स से लाकर हो सकता है इसका मसाना पूरी तरह खाली ना होता हो ना, जो दिन में एक दफ़ा जाता है। अब किडनी के सबसे पहले टेस्ट हैं यूरिया, क्रिएटिनिन, किडनी की फंक्शनिंग ठीक है, फिर उसके अलावा एक अल्ट्रासाउंड कराई जिसमें ये देखा जाए कि मसाना पूरी तरह खाली हो रहा है कि तो मसाना क्यों नहीं खाली हो रहा? अच्छा, उसमें मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं। एक तो कोई ये कि आगे जो पेशाब की नाली उसमें कोई स्ट्रक्चर, कोई रुकावट ना हो। ठीक। दूसरा है कि जो मसाने के पट्टे हैं उसको कोई अब मुझे आइडिया नहीं कि इनको पूरी डिजीज़ किस तरह की, उससे क्या इफेक्ट्स है, इसलिए मैंने कमर का पूछा। काफ़ी दफ़ा होता है कमर के मसाइल से कंट्रोल जो ब्लैडर का होता है वो ठीक नहीं होता, तो ब्लैडर सॉफ्ट हो जाता है, वो खाली प्रॉपर अपने आप को खाली नहीं कर सकता, पुश नहीं कर सकता। तो सबसे ज़रूरी पहली चीज़ ये देखा जाए कि जी मसाना खाली हो रहा है कि नहीं हो रहा। नहीं खाली होता फिर हम आगे टेस्ट कराते हैं उसके फ्लोमेट्री सारी चीज़ें देखने के लिए कि जी जो मसल्स हैं ब्लैडर के वो ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और साथ किडनी के टेस्ट की, किडनी की फंक्शन, ऊपर से पहले पेशाब आएगा तो नीचे से बनेगा, ऊपर से कि यूरिन ठीक आ रहा है तो फिर मसाने का मसला है कि नहीं मसला, क्या सारी प्रॉब्लम। ये फैसला करना है कि इन्फेक्शन है, मस्ताने का मसला है या किडनी का मसला है, ये फैसला करना पड़ता है। और ये अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट किडनी करा के दोनों में हो जाए। भाई अगर आप ये दोनों टेस्ट करवा लें और ये रिपोर्टें लेकर आप आ जाएं इंडस हॉस्पिटल तो बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये काम जो है ये मैं बता रहा हूँ, और ये मैं बात जो है ना ये बड़ी इत्मीनान से, बड़े फ़ख्र से और इंतहाई ज़ोर से बता रहा हूँ। जब आप इंडस हॉस्पिटल में जाएंगे तो आप ये समझिए कि आप बरतानिया में इलाज कराने आ गए। ये मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, ना बात को बढ़ा के कह रहा हूँ। लेकिन फ़र्क होगा, एक फ़र्क ये होगा कि यहाँ पे इलाज 100% मुफ्त है। यहाँ पे आइए और डॉक्टर साहब मौजूद हैं, आप फिर आगे इलाज को लेकर जाइए। डॉक्टर साहब आमतौर पे हमारे यहाँ इंट्रावीनस इंजेक्शंस लेने का भी रवाज जो है, ख़ास तौर पे क्लिनिक्स में, जो डर्मा क्लिनिक्स हैं इन पे बड़ा आ गया है। विटामिन बी का, विटामिन सी का, ब्यूटी ड्रिप्स कहते हैं इनको। ये किस हद तक किडनी के ऊपर इफेक्ट करती हैं, या लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या कितने अरसे बाद लेनी चाहिए? देखें अब इसमें डिपेंड करता है ना कि इंजेक्शन आप कितने रेगुलरली लगवा रहे हैं। अच्छा। ऐसा अगर विटामिन B12 को देखा जाए, उसका एक्सेस टॉक्सिसिटी जो है वो किडनी को डायरेक्टली इफेक्ट तो नहीं करती। अच्छा। लेकिन जाहिर बात है उससे टॉक्सिसिटी बाकी प्रॉब्लम्स आपको करती है। तो ऑब्वियस जितनी भी चीज़ें हैं FDA अप्रूव्ड नहीं है, इसमें उस तरह नहीं है। तो इसका जो भी जिस भी डॉक्टर से या आप कॉस्मेटिक्स पर्सन से ले रहे हैं तो बड़ा मोहतात होकर इसका यूज़ करना चाहिए कि उसके अगर कोई विटामिन बी के इंजेक्शंस आमतौर पे लेता है, इंट्रावीनस की मैं इंट्रामस्कुलर की मैं बात कर रहा हूँ, या इंट्रावीनस भी देख लीजिए, तो विटामिन B12 15 दिन बाद, महीने बाद अगर ले तो। लेकिन नॉर्मली अगर विटामिन B12 के 5 इंजेक्शन लगवा लेना तो वो आपकी डेफिशिएंसी पूरी हो जाती है। 5 इंजेक्शन हफ्ते आप बेशक डेली लगवा लें, आप हर रोज़ाना एक इंजेक्शन लगवाइए, 5 आप इंजेक्शन का मस्ट लगवा लें तो आपकी डेफिशिएंसी काफ़ी हद तक रिकवर हो जाती है। ठीक। तो उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ती काफ़ी देर तक। अगर आपको दोबारा पड़े आप टेस्ट कराइए, देखिए कि विटामिन B12 कम है कि नहीं है। ठीक। तो क्योंकि अमूमी तौर पे हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि पट्ठों की कमजोरी तो B12 के इंजेक्शन लगवा, अगर B12 पहले से नॉर्मल है पूरा, तो फिर उसका क्यों ज़रूरत है? हाँ जी, बहुत अच्छी। नर्व पे थोड़ा सा रोल है, यानी जो शुगर के मरीज़ हैं उनकी जो नर्व्स की पेन होती है, न्यूरोपैथी होती है, उसमें इसका रोल है, उसमें दिए जाते हैं। लेकिन ये है कि जो मस्कुलर स्ट्रेंथ के लिए है वो अगर डेफिशिएंसी होगी तो फ़ायदा लेना चाहिए, वरना नहीं लेना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम कॉलर। वालेकुम अस्सलाम। जी हुक्म। जी ज़हूर हुसैन खान। सॉरी ऊंचा बोलिएगा। ज़हूर हुसैन रावलपिंडी से बात कर रहा हूं। जी रावलपिंडी से। हुक्म। जी रावलपिंडी से। जनाब आली हुक्म फरमाइए।
जनाब अली सईद बलाल, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा प्रोग्राम, डॉक्टर साहब की बहुत बहुत मुबारक हो। ये कार्य खैर भी है, लोगों को बिल्कुल बगैर किसी फीस के भी आप कन्वे कर रहे हैं। तो मेरी उम्र है सारे 63 साल, माशाल्लाह, हुक्म। तो शुगर का पेशेंट भी हूँ, तो बाद औकात मेरे पाँव में ये पाँव सुन हो जाते हैं। ठीक ठीक तो 2016 में मेरी शुगर थी 12 पॉइंट, तो परसों टेस्ट करवाया 8 पॉइंट पे आ गई है। तो ये आप HB1C की बात कर रहे हैं? जी जी, HB1C की बात कर रहा हूँ। और साथ ये है कि ये अपना पानी कितना पीना चाहिए दिन में तकरीबन, वो पानी गर्म पीना चाहिए या ठंडा पीना चाहिए, ये मुझे कन्वे करना था। बहुत मेहरबानी। अच्छा, एक आवाज सुन सकते हैं आप? फोन बंद हो गया। पहली बात आवाज सुन रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए कितने अरसे से डायबिटीज है आपको? मेरे 2000 तकरीबन 9 से है। 9 से है। आप इंसुलिन पर हैं या टैबलेट्स पर हैं? नहीं, मैं टैबलेट ले रहा हूँ, वॉक बहुत करता हूँ। वेरी गुड। और आपका जो HB1C है वो 11-12 से नीचे 8 पर आ गया, लेकिन 8 भी ज्यादा है। हाँ, 8 भी ज्यादा है, 8 भी ज्यादा है। तो जनाब ये जो डॉक्टर साहब ने बताया यूरिन का, एक दफ़ा मैं फिर इसलिए बता रहा हूँ ताकि सारे लोग गौर से सुन लें। कहते हैं ये कितना पानी पीना चाहिए। इसमें अब देखें, इसमें डिफरेंट है क्योंकि इन्होंने अर्ज़ किया कि बताया कि इनकी जो है पैरों में सोजिश होती है। हाँ। पैरों में सोजिश है, इसका मतलब है कि पानी जमा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। अब इसमें यह है कि सबसे पहला काम इनको करना चाहिए कि अपने किडनी के टेस्ट कराएं कि पानी क्यों इकट्ठा हो रहा है। हाँ जी, इकट्ठा किडनी फंक्शनिंग ठीक है, जिसमें कि यूरिया क्रिएटिन होगा और फिर यूरिन टेस्ट, और यूरिन में प्रोटीन आ रही है कि नहीं आ रही, उसके टेस्ट होंगे। ठीक। और फिर इनको पानी की मिकदार कम करनी चाहिए। ठीक। क्योंकि बॉडी जो पानी है वो पहले रिटेन हो रहा है ना। ठीक है। तो उसमें डिपेंड करता है, कुछ मेडिकेशंस भी होते हैं कि ब्लड प्रेशर की मेडिकेशंस हैं कि जिनकी वजह से पानी पैरों में सोजिश आती है, वो देखना पड़ेगा, दवाइयाँ तो नहीं ले रहे। ठीक। लेकिन अमूमी तौर पे इनको नमक और पानी अपनी डाइट में कम कर देना चाहिए। नमक और पानी, क्योंकि नमक अगर आप लेते हैं तो आपको प्यास लगती है, नमक आप कम करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली थर्स्ट भी कम हो जाती है। तो तकरीबन 1.5 लीटर तक 24 घंटे में पानी लें। ठीक। और फिर उसको देखें, अपने सारे टेस्ट कराएं, अपने मौलिद से जाके मशवरा करें कि ये सोजिश किस वजह से हो रही है। क्योंकि ये जो पेन वाली अब सुन होने वाली बात करिए, ये न्यूरोपैथी है ना, और ये उसमें इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप डायबिटीज़ कंट्रोल करें। डायबिटीज़ कंट्रोल करें। डायबिटीज़ कंट्रोल करने का एक बड़ा अच्छा तरीका मेरे ज़ाती तजर्बे में ये है कि आप इंटरमीडिएंट फास्टिंग पे जाएं, ताकि आपकी बॉडी को ना हंगर फील हो और वो अपने आप को रीजनरेट करे। डॉक्टर साहब बिल्कुल ये ठीक है ना? हाँ, वो रीजनरेट करे। हमारे यहाँ लोग रात को 12-12:30 बजे खाना खाते हैं, फिर सुबह उठ के वो नाश्ता करते हैं। रात को भी 2 रोटियाँ, सुबह भी 2 रोटियाँ, ये मुनासिब नहीं है। आपको 14-16 घंटे का फास्ट करना चाहिए। इस सारे फास्ट में आप पानी पी सकते हैं जितना चाहें आप। क्या कहना चाहिए, नींबू पानी पी सकते हैं बगैर चीनी डाले, आप कहवा पी सकते हैं बगैर चीनी डाले, ये चीज़ें आप कर सकते हैं। जी शौकत है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं जनाब? करम अल्लाह का, करम अल्लाह का। हुक्म फरमाइए। खैरियत से हैं? अल्लाह का खैरियत से हैं? अल्लाह का करम। अल्लाह आपको खुश रखे जनाब। सलामत रहिए। सर मेरे पाँव में हल्की सी सोजिश होती है। अच्छा। पाँव थोड़े से सूज जाते हैं, और साथ वो है ना, पेशाब मेरा रोक करता है, फिर दबा के थोड़ा सा नाली को निकालना पड़ता है। बिल्कुल ठीक, मैं समझ गया। ठीक है। ये जो दूसरा वाला प्रॉब्लम है, ये तो है पोस्ट्रेट के साथ साथ वो जो मसल्स हैं ना, मर्दों के मैं बात कर रहा हूँ, वो वीक हो जाते हैं। इसके लिए डॉक्टर साहब मैं ये एक्सरसाइज बता रहा हूँ, इनको आपने देखना है क्या करिए, मैं सही कर रहा हूँ। ये जो टांगे हैं ना दोनों आपकी, इनके दरमियान में तकिया रखिए और टांगों को ना जोर से दबाइए, और इसको 50, 60, 100 दफ़ा रोज़ाना दबाया करें, ताकि आपके जो इंटरनल मसल्स हैं ना ये ताकतवर हों। इससे कतरों के ऊपर बड़ा फ़र्क पड़ेगा। डॉक्टर साहब, कतरे मसल्स की वीकनेस की वजह से आते हैं। मस्कुलर स्फिंक्टर उसकी होती है, तो इसी की एक्सरसाइज है। स्फिंक्टर जो होते हैं, जो कि पट्टे के, जो कि आपके पेशाब को रोकते हैं, आने देते हैं, जो वाल्व्स लगे हुए हैं, उनकी स्ट्रेंथ बेसिकली इससे होती है ना, वो स्ट्रेंथ। हाँ, उसकी स्ट्रेंथ हो जाती है। ठीक है। और जो मसला है इसका कि जो मस्ताना है वो ज़ोर हो गया है या नहीं हो गया, इसका पता कैसे चलेगा? अच्छा, इसका तो देखिए, मसाने का पता चलाने के लिए कि वो कमज़ोर है कि नहीं है, प्रोस्टेट का इशू है कि नहीं, वो तो अल्ट्रासाउंड उनको कराना चाहिए। ठीक है। जिसमें हम करते हैं कि एक दफ़ा पूरी तरह मसाना भर के अल्ट्रासाउंड होता है, वॉल्यूम देखने के, पेशाब करने के बाद कि पेशाब कितना अंदर रह गया, कितना। तो अगर आपका पेशाब पूरी तरह एम्प्टी हो रहा है, 50 ml से कम अगर उसमें यूरिन है, तो दैट इज़ नॉर्मल। अगर 50 ml से ज़्यादा पेशाब रह रहा है, फिर इसका मतलब है कि आपके अभी पेशाब पूरी तरह खाली, मसाना खाली नहीं हो रहा, तो उसके लिए भी ट्रीटमेंट मेडिकेशन को लेनी पड़ेंगी।
اس کے لیے الٹرا ساؤنڈ سب سے Ultrasound پہلے سب- کرنا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, لیکن اگلے جب سیگمنٹ میں ہم آئیں گے تو آپ کے ساتھ ایک انتہائی اہم بات جو کہ تاریخ کی اور مذہبی بات ہے وہ کریں گے. لیکن میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں, ڈاکٹر صاحب کے سامنے میں دیکھ کے نہیں یہ کہہ رہا, جن کی بڑی بڑی جو ہے نا میرے جاننے والے وہ لوگ ہیں, الٹرا ساؤنڈ کی کلینکس ہیں, اور وہ الٹرا ساؤنڈ کی مشینیں نہیں چلتی, لیکن رپورٹیں وہ نکال رہے ہوتے ہیں. اور یہی بات بالکل سچ ہے ان لوگوں کے لیے بھی جن لوگوں نے بہت سی ڈائگنوسٹک لیبس کھولی ہوتی ہیں اور ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی. اس لیے جب بھی آپ نے جانا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ کلینک کی کوالٹی کتنی ہے, ڈاکٹر کون ہے, ڈاکٹرز کی کوالٹی کیا ہے, ڈاکٹرز کی ایجوکیشن کیا ہے. یہ 2 نمبر جو معاملہ شروع ہوا ہے نا ہمارا کووڈ کے بعد, اس سے آپ نے پرہیز کرنا ہے. لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ اور واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب کل ہے 13 رجب, اور 13 رجب جو ہے یہ ہے امام علی کی پیدائش کا دن, اور مولود کعبہ کی تمام لوگوں کو, تمام مسلمانوں کو جو ہمیں دیکھتے اور سنتے ہیں ان کو مبارکباد. حضرت علی کرم اللہ کے ساتھ ایک زیادتی جو ہے ہم نے امام کے ساتھ ہمیشہ کی ہے, اور وہی, اور بھی صرف امام علی کے ساتھ نہیں, ہم نے پورے اہل بیت کے ساتھ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنا ذکر ہمیں کرنا چاہیے ہم اتنا نہیں کر پاتے. مختلف وجوہات ہوتی ہیں دنیاوی قسم کی, جس سے کہ ہم شرمندہ بھی ہیں اور اس شرمندگی کو لے کے وہاں پہ جائیں گے. مولود کعبہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ روایتیں ایک بتاتی ہیں کہ امام علی کرم اللہ کی والدہ جب ایکسپیکٹ کر رہی تھی حضرت علی کو, تو ان کا جو برتھ پلیس ان کو ملا تھا وہ خانہ کعبہ تھا. یہ اس بات ذہن میں رکھیے گا کہ جس دور کی یہ بات ہو رہی ہے اس دور میں خانہ کعبہ کے اندر 2 دروازے ہوا کرتے تھے. ایک جو دروازہ آج کل آپ دیکھتے ہیں جو کہ ان کا دروازہ ہے, اور بالکل اس کے اپوزٹ ایک دروازہ آؤٹ کا دروازہ بھی ہوتا تھا. بعد میں اس دروازے کو کچھ عرصے بعد اس دوسرے والے دروازے کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا تھا. تو لوگوں کا یہاں پہ آنا جانا تھا. ابھی بھی آپ اگر غور کیجئے, اگر آپ جا رہے ہوں اور آپ نے عمرہ یا حج کرنا ہو تو آپ جب طواف لے رہے ہوتے ہیں تو ایک تو وہ کونا ہے جہاں پہ کہ حجرہ اسود لگا ہوا ہے, اور ایک وہ کونا ہے جو کہ شام کی طرف ہے, اور اس کونے کے اوپر بھی کپڑا جو ہے وہ اٹھایا ہوا ہے. کیسی عجیب بات ہے کہ آج بھی 1400 سال سے زیادہ کے بعد بھی اس دیوار کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ کنسٹرکشن جو ہے وہ ریکنسٹرکٹ ہوئی ہے, یعنی کہ وہاں پہ آپ کو یوں لگتا ہے کہ جیسے کسی مستری نے آ کے یہاں پہ کوئی چیز کو بند کیا ہے. روایت کہتی ہے کہ یہاں پہ چھید ہوا تھا جس سے حضرت علی کی والدہ جو ہیں وہ اندر تشریف لے کے گئی تھی. لیکن روایتیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ خانہ کعبہ کیونکہ پاک جگہ تھی, اس لیے امام کی جو پیدائش ہے وہ بھی پاکیزگی کے ساتھ ہوئی تھی, اور کعبے کے اندر جو پیدائش ہوئی تھی اس کے بعد کعبے کو کوئی روایت ایسا نہیں بتاتی کہ اس کو دھویا گیا تھا یا اس کو صاف کیا گیا تھا. یہ معجزاتی بات ہے اور یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ایسا کر سکتے ہیں. جو بہت بڑی بات ہے جو کہ ہمیں سیکھی, جو ہمیں بہت زیادہ تعلیم دیتی ہے وہ یہ کہ آپ نے 3 دن تک اپنی آنکھوں کو نہیں کھولا تھا امام علی نے, اور تیسرے دن آپ کو لایا گیا تھا, اور آپ نے دودھ بھی نہیں پیا تھا, آپ کو لایا گیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں. 3 دن کے علی تھے جب آپ کو دیا گیا, تو آپ نے اپنی زبان جو تھی وہ علی کے, امام علی کے منہ میں ڈالی تھی. گھٹنی جو دیتے ہیں نا بچوں کو, اس کے طور پہ گھٹی جو دیتے ہیں اس کے طور پہ جو ڈالی تھی, آپ نے وہ زبان چوسی اور آپ نے سب سے پہلے جو آنکھیں کھولیں. تو غور کیجئے گا یہ فضیلت کا کہ امام علی کرم اللہ نے سب سے پہلے جو شکل دیکھی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی, اور سب سے پہلے جو کھانا دنیا کا کھایا وہ لواب دہن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھا. اس لیے جب وہ خیبر کی جنگ ہو رہی تھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی کو بلایا جائے. آپ کو پتہ ہے کہ کئی مسلمان وہاں پہ جا چکے تھے اور وہ کامیاب نہیں ہوئے تھے. تو لوگوں نے بتایا کہ علی کی جو آنکھیں ہیں وہ ذرا نم ہیں, ان میں کوئی ایسا معاملہ ہے جو کہ وہ ٹھیک سے آنکھیں ٹھیک نہیں ہیں, ان کی دیکھ نہیں پا رہے. تو آپ نے اس وقت بھی لواب دہن لگایا تھا. ایک اور مجھے واقعہ یاد ہے جس پہ کہ آپ نے امام علی کی ٹانگوں کے اوپر لواب دہن لگایا تھا. پھر امام علی نے جو وہاں پہ حوصلہ دکھایا وہ مسلمانوں کی تاریخ کا حصہ ہے. لیکن مجھے سب سے زیادہ جو امام علی کرم اللہ کی جو بات دل کو چھوتی ہے وہ یہ کہ نبوت جب ہجرت کر رہی ہے تو نبوت اپنے بستر پہ جس ہستی کو وہاں پہ لٹا کے جاتی ہے وہ حضرت علی کرم اللہ ہے. اور امام علی کا یہاں پہ ایک بڑا ہی خوبصورت بیانیہ ہے جو آپ نے خطبے میں دیا تھا, اور وہ یہ ہے کہ میں ہر رات سونے سے ڈرتا تھا کہ اگر میں آج رات سو گیا اور اللہ نے سوتے میں میری جان لے لی تو علی تیرے پاس ایسا کیا ہے جو تو اللہ اوئے کہہ کون رہا ہے.
امام علی کہہ رہے ہیں کہ تیرے پاس ایسا کیا ہے جو تو اللہ کے سامنے حاضر ہوگا؟ تو میں خوف میں عبادت کرتا رہتا تھا کہ میرے ایمان میں اچھا اضافہ اور ہوتا ہو۔ علی کہتے ہیں کہ میں زندگی میں ایک ہی شب جو ہے وہ نیند بھر کے سویا تھا، اور یہ وہ رات تھی جب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ تھا، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ رسول نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علی جب تم صبح اٹھو تو لوگوں کی امانتوں کو واپس کر کے تم نے میرے پیچھے مدینہ آ جانا ہے۔ یہ وہ قول تھا میرے نبی کا جس پہ اللہ کے اس ولی کا اتنا اعتماد تھا کہ آج رات مجھے موت نہیں چھو سکتی۔ اللہ تعالی ہمیں ذکر رسول، ذکر اہل بیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے والوں میں سے رکھے۔